चलें जी, आज का हम दूसरा लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं उसको, और मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। गुज़श्ता जो सीखा था, पहली बात है हम होमिलेटिक्स सीखने जा रहे हैं और आज दूसरा लेक्चर है। गुज़श्ता लेक्चर में हमने जो सीखा था इल्मुल वाज़ और क्या है, बाइबली तसव्वुर वाज़ और इल्मुल वाज़ की अहमियत और ज़रूरत के बारे में सीखा था। आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो वाज़ और वाइज़ है। बुनियादी तौर पर आज हम सीखेंगे जी वाज़ और वाइज़। और जिस तरह ब्रदर हमारे भाई इरफान ने दुआ भी की, खुदावंद हमें जो कुछ हम सीखते हैं वो हमें ये अक्सर दुआ करते हैं वो उस पर हमें अमल करने की या उसका इतलाक अपनी जिंदगी पर करने की तौफीक बख्श। तो आज का जो है वो यही कलाम है कि एक वाज जो है, एक प्रीचर जो है, वो उसकी प्रीचिंग जो है उसका आपस में क्या ताल्लुक है। क्या वो सिर्फ लोगों को सिखाने के लिए है? आज हम देखेंगे। यीशु मसीह ने कहा था राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। जब यीशु कहता है राह, हक मैं हूँ, तो इससे मुराद है कि वो सच्चाई को, ट्रुथ को पर्सनलाइज कर रहा है, अप्लाई कर, वो अपनी जिंदगी में एक सच्चाई का बहुत बड़ा नमूना। तो इसलिए जो सच्चाई हमें दी गई है उसका इतलाक हमारी जिंदगी में कर सकते हैं। इल्मुल वाज के दो अहम अनासर होते हैं। वो क्या है? पहला है वाज और दूसरा वाइज, यानी सच्चाई और शख्सियत। आज हम इसी का ताल्लुक से हम सीखेंगे। आज के लेक्चर के हवाला से आपको मुतालिया के लिए ये मेरी जो किताब है उसका बाब नंबर 4 जो है वाज और वाइज के इनवान से है, उस सफ़ा नंबर 63 से जो है 81 तक है, 63 से 81 तक है। इसको आप खुद पढ़ें अपने मुतालिया के लिए और आप सीखेंगे। लेकिन हम चलते हैं आगे। मशहूर ज़माना हाल में दीन और जो है इस्लाहकार मार्टिन लूथर ने एक दफ़ा कहा है कि व्हाट मेक्स ए पास्टर और प्रीचर, व्हाट मेक्स ए पास्टर और प्रीचर, यानी एक पास्टर और वाइज कैसे बनता है, या उसको क्या, कौन सी चीज है जो एक पास्टर और वाइज को बनाती है, वो कैसे बनता है। बेसिकली उसने कहा है व्हाट मेक्स ए थियोलॉजियन, और थियोलॉजियन और पास्टर और प्रीचर जो है इनका आपस में गहरा ताल्लुक है, इसलिए मैं पास्टर और प्रीचर के लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मार्टिन लूथर ने उसके बारे में 3 बातों का जिक्र किया, 3 इस्तिलाहात इस्तेमाल की, 3 अल्फाज इस्तेमाल किए, 3 अहम मराहल और कारकर्दगी जो है वो बयान की है। उसके लिए 3 वो अल्फाज जो इस्तेमाल करता है वो लातीनी के अंदर हैं, ओराटियो, मेडिटाटियो एंड टेंटाटियो। मैं आपके सामने रखूंगा वो 3 अल्फाज। व्हाट मेक्स अ पास्टर, एक पास्टर को क्या चीज बनाती है, वो कैसे बनता है। जैसा कि कहा कि पहला बात उसने कहा कि वो है ओराटियो, ये लातीनी में, मैं इसको थोड़ी सी इसकी वजाहत कर दूंगा, लेकिन ये आपके सामने उसके जो असल लफ्ज हैं, अल्फाज हैं, वो रखना चाहता हूँ। ओराटियो, और दूसरा है मेडिटाटियो, और तीसरा है टेंटाटियो। सो इनसे क्या मुराद है? यहाँ से जो ओराटियो है, इससे मुराद यहाँ से जो लफ्ज ओरल का निकला है, ओराटियो, मेडिटाटियो एंड टेंटाटियो। ओराटियो से मुराद है दुआ करना। दुआ करना ओरली, आप जब दुआ करते हैं खुदा से के सामने अपना मुंह खोलते हैं, अपना दिल खोलते हैं, उससे मिन्नत करते हैं। तो यानी एक पास्टर को, एक वाइज को क्या चीज बनाती है? पहली बात दुआ। शख्सी तौर पर हम कसूरवार हैं, मुझे मिलाकर, बल्कि सबसे पहले मुझे रखकर, हम सब अक्सर जो है हमारी बतौर खादम, हमारी दुआया जिंदगी जो है वो बड़ी बंजर होती है, बहुत जो है हम इसकी तरफ। सो मार्टिन लूथर के मुताबिक 16वीं से 15वीं सदी में, 16वीं में उसने कहा था कि एक खादम को ओराटियो जो है। दूसरी बात है मेडिटाटियो। मेडिटाटियो से मुराद है मुराकबा, या किसी चीज पे मेडिटेट करना, या गौर फिक्र करना, या उसका मुशाहदा करना, उसके बारे में सोचना। और जिस तरह हम कलाम का जब पढ़ते हैं तो उसके ऊपर मेडिटेट करते हैं।
مراقبہ کرتے ہیں، گہری سوچ بچار، گہری فکر. دوسری بات یہ ہے یہ کلام پر. اور تیسرا ہے 10:30 سے مراد ٹرائل یا آزمائش. آپ کہیں گے یہ تو عجیب بات کر دی. آزمائش، جب تک آپ مختلف ٹرائل سے نہیں گزرتے تب تک ایک پاسٹر جو ہے وہ، آج کل کے تو پاسٹر جو ہیں سو کالڈ، آج کل تو وہ آتے ہی اسی مقصد کے لیے ہیں، اور بڑے بڑے جناب چینل ہیں وہ تو آتے ہی اپنے جو ہے عیاشیوں کے لیے ہیں، وہ ان چیزوں کو نہیں جانتے. لیکن میں آپ کے سامنے ایک حوالہ رکھنا چاہوں گا، یہاں پر یعقوب کا خط، اس کا 1 باب اس کی 2 تا میں 4 آیت تک پڑھنا چاہوں گا. یعقوب کا خط، مسیح یسوع کا بھائی یعقوب، تو ہم کہتے ہیں، لکھا ہے کہ اے بھائیو، اے میرے بھائیو، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے. یہ یعقوب جو ہے ایمانداروں کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور اس کا اطلاق خدام پر بھی ہوتا ہے کیونکہ خدام بھی اس کلیسیا کے ممبر ہوتے ہیں اور ایماندار ہوتے ہیں. سو ایک خادم کے لیے دعا اور جو ہے خدا کے کلام پر غور و فکر جو ہے، گہری سوچ بچار جو ہے، اور یہ ٹرائلز ہیں، یہ اس کی زندگی کے ٹرائلز ہیں. یہ بھی آپ کا ایک ٹرائل ہے نا کہ آپ اپنا وقت نکال کے ابھی ادھر بیٹھے ہیں. ہوپ فلی مجبوری سے تو نہیں بیٹھے، لیکن آپ بیٹھے ہیں، آپ محنت کر رہے ہیں، آپ کو اسائنمنٹ آپ کو کرنی ہوگی، آپ کو یہ ہے. اور یہ ساری چیزیں ایک پاسٹر کو بناتی ہیں. ہوپ فلی مارٹن لوتھر کے یہ الفاظ، مارٹن لوتھر کی یہ دعا ایک طرح کی آپ کی زندگیوں میں ان سے جو ہے اور زیادہ اضافہ کر. ایک خادم کے بارے میں لوگ اس طرح سے تنقید کرتے تھے ایک خادم کے بارے میں. آج ہمارا ٹاپک جو ہے واز اور وائز ہے، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے. تو پہلے ہم وائز کے بارے میں سیکھتے ہیں، پھر واز کے بارے میں سیکھتے ہیں. اس کے بارے میں لوگ یہ کہتے تھے، اس کی تعریف و تنقید یہ تھی کہ جب وہ خادم، ہو سکتا ہے ہوپ فلی آپ میں سے ایسا ہے کہ نہیں ہے، یہ بعد میں آپ یہ جو آپ سیکھیں گے یہ سلائیڈ کے بعد سوچنا کہ کیا ہم ایسے خادم تو نہیں، کیا ہمیں ایسے خادم ہونا چاہیے، کیا ہے یہ بات نہیں. لوگ اس کے بارے میں سوچے، جب وہ پلپٹ پر ہوتا تھا تو لوگ کہتے تھے کاش یہ خادم جو ہے، یہ وائز جو ہے، یہ پلپٹ سے کبھی بھی نہ اترے، کیونکہ اس کی الفاظ اور انداز اور اسلوب کے اندر اتنی جاذبیت ہوتی تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ وہ بولتا ہی رہے اور ہم سنتے ہی رہے. اور جب وہی خادم وہ پلپٹ سے نیچے اترتا تھا اور اپنی عملی زندگی کے اندر جو تھی اس کی وہ بڑی بد اخلاق زندگی تھی، تو پھر لوگ اس کو دیکھ کر کہتے تھے کاش یہ کبھی پلپٹ پر چڑھے ہی نہ، کاش یہ کبھی پلپٹ پر چڑھے ہی نہ. سو کیا ہماری زندگیوں میں ایسی تنقید تو نہیں ہے کہیں؟ جب ہم پلپٹ پر ہوتے ہیں تو بڑے شعلہ بیان آتے ہیں، بہت ہماری تالیاں بجتی ہیں. یہ جو رقم کی ہے علم الواز سیمول ڈی چند نے 100 نمبر 180 پر. اور ہمیں اپنے آپ کو پرکھنے کے لیے، کیا میں کیسا ہوں، پہلے حصے والا ہوں جہاں پہ تعریف ہو رہی ہے، یا کہ میری تعریف صرف پلپٹ پر ہوتی ہے اور میری زندگی جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ کیسی ہے، پھر وہ کیسے لیتے ہیں. کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ کاش یہ ہمارا پادری جو ہے کبھی پلپٹ پر آئندہ نہ چلے، یا پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کو سننا چاہتے ہیں. آپ کی زندگی کے اندر جو جس کو بولتے ہیں قول و فعل کا تضاد تو نہیں. اس خادم یہ جو ہے اس کی زندگی کے اندر آپ واضح طور پر قول و فعل کا تضاد دیکھ سکتے ہیں. متی 23 باب اس کی 1 تا 4 آیات کے اندر، متی 23 باب آپ کو معلوم ہوگا کہ متی 23 باب کے اندر مسیح یسوع خاص طور پر جو اسرائیل کے لیڈر تھے ان کی بڑی تنقید کرتا ہے، ان کو آڑے ہاتھوں لیتا ہے، کیونکہ ان کی زندگیاں جو تھی
وہ لوگوں کے سامنے کہتے کچھ تھے اور کرتے کچھ تھے. اس کا یہ ایک حوالہ میں آپ کے سامنے ادھر میں رکھ دیتا ہوں. اس کے اندر یسوع مسیح ان کو کیا کہا؟ لکھا ہے کہ اس وقت یسوع نے بھیڑ سے اور اپنے شاگردوں سے یہ باتیں کہیں کہ فقی اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھتے ہیں. بس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو، لیکن ان کے سے کام نہ کرو، کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں. وہ ایسے بھاری بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے باندھ کر لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں، مگر آپ ان کو اپنے آپ جو ہے ان کو اپنی انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے. یسوع مسیح ایک دفعہ پھر کلیسیا کے جو اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں، دیکھا نا فقیر اور فریسی یہی تھے نا، اور کہا کہ وہ موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں یا بیٹھتے ہیں، تو اپنے آپ کو بیان تو وہ موسیٰ کی تخت نشینی تخت نشینی کے طور پر وہ بیان کرتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ بتاتے جو کچھ تمہیں بتاتے ہیں وہ کرو. عجیب بات ہے کہ یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ اس نے روکا نہیں، لیکن آگے جو خاص طور پر بیان کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. یہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگیوں کے اندر قول و فعل کا تضاد. یہاں پر آپ واعظ اور واعظ کی شخصیت کے تعلق کو دیکھ سکتے ہیں یا پھر ان کے آپس میں تضاد کو دیکھ سکتے ہیں. وہ بیٹھتے تو گدی پر ہیں، اٹھتے تو کھڑے تو وہ پلپٹ پر ہوتے ہیں، کیونکہ یہودی جو تھے وہ بیٹھ کر تعلیم دیتے تھے. جس طرح میں کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں اور اپنے مسیح یسوع بھی اس طرح لکھا ہے کہ وہ بیٹھ گیا. آپ جب پہاڑی باز دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ باب جو ہے 5 باب جو ہے وہاں پہ لکھا ہے مسیح یسوع وہاں پر چڑھ کے بیٹھ گیا اور پھر لکھا ہے کہ وہ اتر گیا. سو وہ بیٹھتے تھے، ہم اٹھ کے کھڑے ہو کے دیتے ہیں. کیا پلپٹ پہ ہماری زندگی کے اندر قول و فعل کا تضاد تو نہیں؟ جو واز کہتے ہیں وہ خود کرتے نہیں ہیں، یہ اکثر ہے. اکثر کہا جاتا ہے کہ ہمیں پریچنگ نہیں کرو. پریچنگ حالانکہ ایک بڑا روحانی کام ہے، کیونکہ ان کی زندگیوں کے اندر قول و فعل کا تضاد تھا. مسیح یسوع ان کی تعلیم جو فقیر اور فریسی تھی ان کو رد نہیں کر رہا. تعلیم تو وہ دے رہے ہیں، موسیٰ کی باتیں بتا رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو تو بتاتے ہیں لیکن وہ خود کرتے نہیں. یسوع مسیح ان سے یہی کہہ رہا ہے کہ اپنا شکر کرے، ان پہ عمل کرو، لیکن جو وہ کہتے ہیں اس پر تو عمل تم کرو، لیکن وہ جو کرتے ہیں وہ اس پر عمل نہیں کرو، کیونکہ جو وہ کچھ کہتے ہیں اس پر وہ خود عمل نہیں کرتے. اس لیے ان کی زندگی کے اندر قول و فعل کا تضاد ہے. مسیح یسوع یہاں پر ان کے کردار کو ان کی تعلیم کے الٹ دیکھتا ہے. کیا لوگ بھی تو ایسا ہماری تعلیم کو جب ہم پلپٹ پر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں یہ بات تو ٹھیک کر رہا ہے، لیکن جب وہ پلپٹ سے اترتے ہیں، ہم اترتے ہیں تو کیا وہ یہ کہتے ہیں ہاں بھائی یہ تو خود نہیں عمل کرتا. مسیح یسوع یہ کہہ رہا ہے کہ ایک واعظ کے لیے صرف سچائی کا ابلاغ ہی کافی نہیں. یہ نہیں ہے کہ ہمیں پریچنگ کر کے پلپٹ سے اتر کے کافی ہمارا کام ختم ہو گیا، بلکہ اس کی ہماری اپنی زندگی پر سچائی کا اطلاق بھی ضروری ہے. یعنی ابلاغ بھی ضروری ہے. صرف ابلاغ یعنی ترسیل، کمیونیکیشن ہی نہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پریچر کا کام صرف کمیونیکیٹ کرنا ہے. یہ ایک باقاعدہ ٹاپک ہوگا، کمیونیکیشن اینڈ کمیونیکیٹر. اس کو ہم باقاعدہ طور پر ہم سیکھیں گے آگے چل کر. ایک سبجیکٹ ہے. ابلاغ ہی کافی نہیں ہے، اطلاق بھی ضروری ہے. اس کی اپلیکیشن بھی ضروری ہے. کس پر؟ نہ صرف لوگوں کی زندگیوں پر، اپنی زندگیوں پر بھی. اس لیے not just preaching the truth but living the truth. ہمیں صرف پریچ ہی نہیں کرنا، جو سچائی ہے اس کو پریچ ہی نہیں کرنا، اس کے مطابق زندگی بھی گزارنی ہے اسی سچائی کے مطابق. اعمال 20 باب کی 28 آیت کے اندر پولس رسول جو ہے وہ افسس کے نگہبانوں کو کیا کہتا ہے؟ ان کو تلقین کیا کرتا ہے؟ ان کو کہتا ہے پس اپنی اور سارے گلہ کی خبر گزاری کرو جس کا روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا، تاکہ خدا کی کلیسیا کی گلہ بانی کرو جسے اس نے خدا کے خاص اپنے خون سے مول لیا. یہاں پر پولس رسول کے الفاظ بہت اہم ہیں اور ان کی ترتیب بھی بہت اہم ہے. پہلے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ پہلے یہ نہیں کہہ رہا جا کے تم گلہ بانی کرو، جا کے گلے کی خبرداری کرو، گلے کو دیکھو.
پہلے کہہ رہا ہے اپنی خبرداری کرو, اپنے آپ کو جانچو اور اپنی اور گلہ کی خبرداری کرو. سو ہمیں پہلے اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے. اسی طرح تموتھیوس پہلا تموتھیوس 4 باب کی 16 آیت کے اندر پالوس رسول نہ صرف کلیسیا کے ایلڈروں کو وہاں پہ اس نے اعمال کے اندر کہا, بلکہ یہاں پہ ایک نوجوان خادم کو, آپ طرح کی نوجوان خادموں کو وہ کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ وہاں پر بھی اس کی ترتیب یہی ہے, اور وہاں پر بھی وہ کس چیز پر زور دیتا ہے؟ وہ واعظ پر زور دیتا ہے. واعظ کرنے سے پہلے, اکثر ہم واعظ کو پہلے سمجھتے ہیں, لیکن واعظ کرنے سے پہلے ہمیں اپنی زندگیوں کو دیکھنا ہے. کیا کہتا ہے؟ اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کر, ان باتوں پر قائم رہا, کیونکہ ایسا کرنے سے تو اپنی اور اپنے سننے والوں کی بھی نجات کا باعث بنے گا. نجات کا باعث ہم اسی صورت میں بنیں گے اگر تو ہم تعلیم تو ٹھیک دے رہے ہیں, لیکن اس تعلیم کا ہماری زندگی پر کوئی اثر نہیں ہے, تو لوگ اس کو دیکھ کر بلکہ وہ ان کے لیے ٹھوکر کا باعث ہوگا. اس لیے پالوس رسول کہتا ہے کہ تو اپنی تموتھیوس کو اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کر, اس کو جانچ, اس کو پرکھ, اس کا خیال کر, اس کی خبر لے, کیا وہ ٹھیک ہے, کیا جو کچھ تو کہہ رہا ہے وہ تو کر بھی رہا ہے. اس لیے یہ ہم پر بھی لازم ہے. اس حوالہ کے اندر پہلا تموتھیوس 4 باب کے 16 آیت کے حوالہ کے اندر خبرداری کے لیے جو لفظ, یونانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ بہت ہی اہم ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ وہ لفظ ہے اپیخو. اپیخس میں جس کو بولتے ہیں کہ کے لیے نہیں رکھے, اس سے پہلے اصل جوش جو ہے وہ کلام تیار کرنے کے لیے ہے, اس کو رائٹلی ڈیوائڈنگ, یعنی حق کے کلام کو درستی سے کام میں لانے کے لیے آپ کو پر مشقت یہ کام ہے, استقامت سے ہے, استقلال سے کرنا ہے. یونانی کے لفظ پاڈیزو سے مراد کسی مخصوص مقصد کو پورا کرنے کے لیے ثابت قدمی سے کام لینا. آپ مطالعہ کر رہے ہیں, having zealous persistence to accomplish a particular objective. سو ایک کسی مقصود, آپ کو ایک مخصوص مقصد دیا گیا ہے, ہمیں ایک ہمارے سپرد یہ کلام کیا گیا ہے, لکھا ہے کہ یہ مٹی کے خزانوں میں, مٹی کے برتنوں میں یہ خزانہ چھپا دیا گیا ہے کلام کا, رائٹ. لے خزانے کو کس طرح سے ہم نے کام میں لانا. ایک واعظ کو درست منادی کے لیے مراد یہ ہے کہ مطالعاتی مشقت کی ضرورت ہے, مطالعاتی مشقت کی ضرورت ہے. آپ, میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم یہاں پر جو ہیں وہ تیاری, کلام کی تیاری جو ہے, سنڈے کو کلام کیا ہے تو منڈے یا ٹیوزڈے سے ہی شروع کر دیتے ہیں اگلے ہفتے, اور پورا ہفتہ جو ہے اس کو دیکھتے ہیں اس کا, اور اس کو ہم دیکھیں گے آگے چل کر اگلے سبقوں کے اندر کہ ہم اس کو عملی جامہ کس طرح پہن سکتے ہیں. کلام کی واعظ کی تیاری کس طرح کی جاتی ہے, اس کے اندر کیا کیا شامل ہے, اس کو ہم دیکھیں گے آگے چل کر. واعظ جس کو خدا نے خود چنا اور بلایا ہے, اس سے خدا کے کلام کے گہرے بیدوں کو جاننے کی ضرورت ہے, اور گہرے بیدوں کو جاننے کے لیے آپ کو مشقت کی ضرورت ہے. دوسری بات, پہلی بات تو تھی کہ خدا کے کلام منادی کرنے کے لیے واعظ کو کس طرح کی ضرورت ہے, محنت اور مشقت کی ضرورت ہے, اس کو ڈیلیجنٹ ہونا چاہیے. دوسری بات, اگلی بات کہی گئی ہے یہاں پر, کیا لکھا ہے جی؟ یہاں پر لکھا ہے کہ نہ صرف کوشش کر, بلکہ لکھا ہے خدا کے سامنے اپنے آپ کو کیا کر, مقبول. یعنی ایک اچھے واعظ اور ایک اچھے واعظ کے لیے ایک خادم کو خدا کی نظر میں مقبول ہونے کی ضرورت ہے. خدا کی نظر میں تو مقبول آپ اسی وقت ہوں گے نا جب جو کام آپ کے سپرد کیا گیا ہے آپ اس کو صحیح طرح پورا کرتے ہیں. تو پھر مسیح یسوع کیا کہے گا, اچھے شاباش نوکر, تو نے جو کام تیرے سپرد تھا وہ تو نے اس کو صحیح کیا, میں خوش ہوں تجھ سے. خدا کی نظر میں مقبول ہونے کی ضرورت ہے. دوسری بات, اکثر واعظین کو کلام سنانے کا تو بہت شوق ہوتا ہے, اس لیے ہوتا ہے کہ وہ حاضرین سے بہت تعریف و تحسین حاصل کرتے ہیں, یعنی یہ کہ انسانوں کو خوش کرے. اکثر ایسا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں واہ واہ, بلے بلے بلے, کیا بات ہے, کیا بات ہے ہمارے جناب, واہ. میں کسی کا نام نہیں لیتا, لیکن ہمارے بہت ایک جو شیلے خادم ہیں پاکستان کے اندر, پتہ نہیں جبیل ناصر ہیں اور اس طرح کے, تو اس طرح کے جو دنیا کی حاضرین کی تعریف و تحسین کے جو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہمیں بھی
باخبر رہنے کی ضرورت ہے. ہمیں واز سنانے کے لیے لوگوں کی تعریف و تحسین نہیں بلکہ خدا کی تعریف و تحسین کا جو ہے متمنی ہونا چاہیے, انسانوں کی نہیں. اس لیے پولس رسول پہلا تسلونیکیوں 2:4 میں کیا کہتا ہے یہاں پر بڑی خوبصورت ایگزیکٹلی سیم بات وہ کہتا ہے, بلکہ جیسے خدا نے ہم کو مقبول کر کے خوشخبری ہمارے سپرد کی ویسے ہی ہم بیان کرتے ہیں. اور آگے الفاظ کیا ہیں, بڑے خاص ہیں ریڈ میں, آدمیوں کو نہیں بلکہ خدا کو خوش کرنے کے لیے جو ہمارے دلوں کو آزماتا ہے. پولس رسول یہاں پر واضح کر دیتا ہے کہ ہمیں سپرد جو منادی کی گئی ہے وہ ہم آدمیوں کی لوگوں کی تعریف و تحسین کے لیے نہیں, انسانوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ خدا کو خوش کرنے کے لیے. کیونکہ پولس رسول تیموتھیوس کو یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو خدا کی نظر میں مقبول کرنے کے لیے. اور یہاں پہ پولس رسول کہتا ہے کہ ہاں ہم ہیں, میں ہوں, کیونکہ میں آدمیوں کو خوش نہیں کرتا, میں صرف خدا کی منادی جو ہے وہ درست طور پر کرتا ہوں. اس لیے ہمیں بھی ایسا کرنا. ایک واعظ کو اپنی خدمت میں خدا کی پسندیدگی کا متمنی ہونا چاہیے, نہ کہ انسانوں کی خوش آمد کا. خدا کی پسندیدگی کا, نہ کہ انسانوں کی خوش آمد کا. اور یہ تقاضا کرتا ہے. اسی طرح غلطیوں 1:10 کے اندر پولس رسول کیا کہتا ہے, یہ بھی بڑے خاص ہیں. کہتا ہے کہ اب میں آدمیوں کو دوست بناتا ہوں یا خدا کو, کہ آدمیوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں. اگر اب تک آدمیوں کو خوش کرتا رہتا تو میں مسیح کا بندہ نہ ہوتا. واہ کیا بات ہے. اس سے مراد ہے کہ جو لوگ آدمیوں کو خوش کرتے ہیں, دنیا کو چٹکلے سنانے کے لیے, دنیا کو خوش کرنے کی منادی, ہاں بھی ایسے ہی آ کے وہاں پہ مختلف جو ہے کہانیاں سنانا تاکہ لوگ خوش ہوں, صحیح کلام جو ہے وہ نہ سنانا. وہ کہتا ہے کہ اگر میں ایسا کرتا تو میں خدا کا بندہ نہ ہوتا, میری کتاب اصلاح ممبر کے اندر کسی جگہ پہ اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے, میں نے اس کے پیج پر, کہ جو شخص کلام کا خادم نہیں وہ خدا کا خادم نہیں ہو سکتا. اکثر ہم کہتے ہیں خدا کا خادم اسی وقت ہے جب وہ اس کے کلام کا خادم ہے. اسی طرح پولس کہتا ہے کہ اگر میں خدا کے کلام کی درست منادی نہ کرتا, اگر میں آدمیوں کو خوش کرتا رہتا اب تک, تو میں مسیح کا بندہ نہ ہوتا, مسیح کا خادم نہ ہوتا. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ خدا کی خوشنودی, خدا کی پسندیدگی کا متمنی ہونا چاہیے, نہ کہ انسانوں کی خوش آمد کا. یہ دوسرا نقطہ تھا. تیسرا نقطہ, ہمیں بڑی آمادگی سے منادی کرنے کی ضرورت ہے. مسٹ بی ولنگ, نہ صرف ڈیلیجنٹ بٹ مسٹ بی ولنگ. بعض لوگ مجبوری سے کلام کرتے ہیں. پولس رسول کیا کہتا ہے ایک بار پھر, اپنے آپ کو خدا کے سامنے مقبول اور ایسے کام کرنے کی طرح پیش کرنے کی. ہم نے کوشش بھی دیکھ لیا, خدا کی نظر میں مقبول بھی دیکھ لیا, پیش کرنے کی. یہاں پہ پیش کرنا کیا ہے, آپ کسی کو پیش کرتے ہیں, آپ کے اندر ولنگ ہوتی ہے, آپ کرنا چاہتے ہیں, مجبوری سے نہیں, خوشی سے پیش کرنے کی کوشش کر. منادی کے کام کو آمادگی سے, آمادہ ہو کر اس بات, ہاں یہ میرا کام ہے, میں مجبوری سے نہیں کرنا چاہتا, اس کو آمادگی سے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. اور منادی کا کام جو خدمت ہے وہ ایک خادم کے لیے کل وقتی فل ٹائم کام ہے, نہ کہ جز وقتی. ہاں بے شک ابتدائی دنوں میں جب ابھی آپ کی جو ہے کلیسیا جو ہے باقاعدہ طور پر بہت مضبوط نہیں ہوتی, تب تک آپ پارٹ ٹائم بھی کام کرتے ہیں, اس کے ساتھ کام بھی کرتے ہیں, لیکن آپ کا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ یہ اصل کام جو ہے, اگر آپ خدا کے خادم ہیں, جو بھی ہے واعظ ہے, تو یہ اس کا فل ٹائم کل وقتی کام ہے. یعنی کل وقتی سے ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ یہ انتہائی اہم ہے, یہ اس کی پرائیورٹی ہے اس کی زندگی کے اندر. سو آپ کو ولنگ ہونا چاہیے, مجبوری سے کلام نہیں سنا چاہیے. پہلا تیموتھیوس 5:15 میں پولس رسول تیموتھیوس کو کلام سنانے اور تعلیم دینے میں محنت کرنے کے لیے کیا کہتا ہے, جو بزرگ اچھا انتظام کرتے ہیں. بزرگ یہاں سے مراد ہے جو ایلڈرز کلیسیا کے اچھا انتظام کرتے ہیں, خاص کر وہ جو کلام سنانے اور تعلیم دینے میں محنت کرتے ہیں, 2 چند عزت کے لائق.
अक्सर हम ये तो कहते हैं कि जो खादम है जी दो चंद इज्जत के लायक है, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन भी है, वही खादम दो चंद से मुराद होता है दोहरी इज्जत। और अक्सर हमारी इज्जत भी दूसरे लोगों से ज्यादा करते हैं, तो हम इस दो चंद पे तो बहुत जोर देते हैं, ये खादम दो चंद का इज्जत का लायक है, लेकिन ये कंडीशनल है। उसके साथ ये भी है कि वो खादम जो मेहनत करते हैं वो तो चंद इज्जत के लायक है, जो अपना टाइम ज़ाया करते हैं, जो इस खिदमत को मजबूरी से करते हैं या इस खिदमत को सही नीयत से नहीं करते या किसी और मकसद के लिए करते हैं, वो इज्जत के लायक नहीं है। लेकिन हकीकी खादम जो है, खुदा का कलाम कहता है कि वो दो चंद इज्जत के लायक है। अच्छा इंतजाम का एल्डर जो है कलीसिया के, वो भी, लेकिन खासकर जो तालीम देने वाले या टीचर्स और प्रीचर्स हैं, क्योंकि वो मेहनत करते हैं लोगों के लिए, रूहानी खुराक तैयार करने के लिए वो मेहनत करते हैं, इसलिए दो चंद इज्जत के लायक है। हमें वाज की तैयारी को जल्दबाजी से और इसको आसान तरीकों से ग्रेज करना चाहिए, किसी आसान तरीके से, चलो कहीं से मिल जाए कोई टोटका, चलो किसी का यानी कॉपी कट एंड पेस्ट, और किसी की जो है वो क्या बोलते हैं उसको नकल भी नहीं करनी चाहिए, ना तो जल्दबाजी में करना चाहिए, ना इसका कोई शॉर्टकट ढूंढना चाहिए, कोई ऐसा। अमाल 6 बाब 4 आयत के अंदर रसूलों का इसके बारे में क्या रवैया था, जब ये मसला खड़ा हुआ था, जहाँ पे उन्होंने डीकन्स जो है मुकर्रर किए थे, तो हाँ रसूलों ने क्यों ऐसा कहा, उन्होंने कहा था जी ये काम जितने भी हैं कलीसिया के, ये जो है डीकन करेंगे ताकि हमारा हरज ना हो। और वो क्या कहते हैं, लेकिन हम तो दुआ में और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे। मशगूल, मशगूल से क्या मुराद है, मुस्तगरक, उसके अंदर गहरे, उसके अंदर हम मशगूल रहेंगे, शामिल रहेंगे, वही काम करेंगे। कहते हैं बाकी काम जो है दूसरे लोगों को दो, वो खादमों के लिए हमारा काम है। और यहाँ पर वो अपनी प्रायोरिटी, उसके अंदर उनकी तरजीह क्या है, तरजीही बुनियादों पर कहते हैं हम दुआ करेंगे और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे। ये जो आयत है ना कि जो बुजुर्ग अच्छा इंतजाम करते हैं, खासकर वो जो कलाम सुनाने और तालीम देने में मेहनत करते हैं, यहाँ पर जो मेहनत के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इंग्लिश में लेबर, इसके जो लुग़वी माने जो हैं वो क्या है, शदीद मुशक्कत, जिस्मानी और ज़हनी तौर पर थका देने वाले काम के लिए इस्तेमाल हुआ है। और ये इसके तनाज़र में एक पुराने यादनामे के तनाज़र के अंदर भी, ये हवाले के अंदर, ये वो काम, लेबर वो काम है जब खेतों में बैल बैल जो गहाई का काम करते हैं, आपने देखे होंगे, शायद आप लोगों ने ना देखे हों, मैंने देखे हुए हैं, हमने अपने बाप को देखा हुआ है, अपने दादा को देखा हुआ है ये काम करते हुए। शदीद बैल जो गहाई का काम करते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो शदीद मेहनत और जिस्मानी और ज़हनी तौर पर थका देने वाली मेहनत होती है। यहाँ पर जो मेहनत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि वो और तालीम देने में मेहनत करते हैं, वो जो कलाम सुनाने और तालीम देने में मेहनत करते हैं, वो लफ्ज़ क्या है, हमें इस तरह मेहनत करनी है जिस तरह के बैल खेत के अंदर काम करते हैं ताकि हमारे लिए जो है फसल तैयार हो, गहाई का काम हो, हमारे लिए खुराक तैयार करें। इसी तरह हम भी बैलों की तरह जो कि फसल का की तैयारी करते हैं, हम भी लोगों की रूहानी खुराक जो है तैयार करने में इसी तरह पुरमुशक्कत और जिस्मानी और ज़हनी तौर पर, इससे मुराद नहीं है कि हमें ज़रूर पादरियों को थक जाना चाहिए, नहीं। आप जब मेहनत करते हैं तो ज़ाहिर है आप थकते हैं, लेकिन खुदावंद का कलाम, खुदा का रूह जो है आपको जो है वो बहाल भी करता है। मेहनत के लिए यही यूनानी लफ्ज़ जो है वो कोपियो, मसीह यस्सु ने मत्ती 11 बाब और 28 आयत में यूँ इस्तेमाल किया है। आप बहुत मशहूर हवाला है, अक्सर हम कोट भी करते हैं, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ और मैं तुमको आराम दूंगा। जब खादम भी, ये सिर्फ लोगों के लिए नहीं है, ये लोगों को सुनाने के लिए नहीं है, जब हम भी जो खिदमत हमारे सपुर्द खुदा ने की है, जो खेत उसने हमें दिया है, उसके अंदर बैलों की तरह काम करते हैं और गहाई का, तैयारी का, कलाम जो है खुराक का हफ्ता ब हफ्ता लोगों की ताकि दुरुस्त और मुतवाज़न खुराक उनके लिए तैयार करें, तो हम शदीद मुशक्कत की वजह से जिस्मानी और ज़हनी तौर पर थक जाते हैं। तो उस वक़्त ना सिर्फ यस्सु ये कलीसिया के लोगों को, बल्कि हमें भी कहता है कि ए मेहनत उठाने वालों, और मेहनत का लफ्ज़ ये वही लफ्ज़ है जो कि इस आयत के अंदर इस्तेमाल हुआ है।
ہمیں بھی بلاتا ہے اور ہمیں بھی یسوع کے پاس آنا چاہیے. اپنی ساری محنت, اپنا سارا بوجھ, جسمانی تھکاوٹ. مجھے یہاں پر ایک خیر شاید بعض لوگ سمجھے کہ یہ ہم تو روحانی بات کر رہے ہیں, یہ عجیب بات ہے, شعر بیچ میں آ گیا, لیکن ایک شعر ہے مقصد کے لیے, میرے پاس آؤ اور اپنی تھکن مجھے دے دو. اصل میں یہ بات یسوع کہہ رہا ہے, یہ پروین شاکر کا شعر ہے, لیکن یسوع یہی بات کہہ رہا ہے. کیا کرو, میرے پاس آؤ, کیا کرو, اور مجھے اپنا جو بوجھ, محنت, اپنی محنت, اپنا جو تھکاوٹ, اپنی مشقت سے جو آپ جو ہے بڑے کمزور ہو, مجھے دو. اور لکھا ہے کہ اس نے ہماری کمزوریاں, اس نے ہمارا سب اٹھا لیا اور ہمیں جو ہے روح القدس کے ذریعے سے بحال کیا, اور یہ ہمارے لیے بھی ہے. چوتھی بات جو ہے, میں نے کہا تھا کہ ہم 4 باتیں سیکھیں گے اس ایک آیت سے میں سے, اور وہ کیا چوتھی بات ہے کہ حق کے کلام کو درستی سے کام میں لانا چاہیے. ہمیں محنت کرنی چاہیے, ہمیں مستعد ہونا چاہیے, ہمیں ویلنگ ہونا چاہیے, ہمیں خدا کی نظر میں مقبول ہونا چاہیے, اور آخر میں خدا کے کلام کو درستی سے کام میں لانا چاہیے. خدا کے کلام کو درستی سے کام میں لانا چاہیے. اپنے آپ کو خدا کے سامنے مقبول اور حق ایسے کام کرنے والے کی طرح پیش کرنے کی کوشش کر جس کو شرمندہ نہ ہونا پڑے, اور جو حق کے کلام کو درستی سے کام میں لاتا ہو. جی, یہاں پر درستی سے کام میں لانے کے لیے جو انگلش میں ورڈ ہے رائٹلی ڈیوائڈنگ, اور یونانی کا جو لفظ ہے اس سے کیا مراد ہے, اس سے کیا مراد, رائٹلی ڈیوائڈنگ, درست طور پر کام میں لانا, جو یونانی لفظ ہے آرتھوٹومائو. ٹومایو ایک میڈیکل لفظ بھی ہے, اور خاص طور پر جو بلڈنگ بناتے ہیں, کرافٹس مین ہیں, ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. کسی چیز کو کاٹنا, درست طور پر کاٹنا. میں بھی آپ کو تھوڑی دیر میں دکھاتا ہوں. میرے پاس ابھی میں پچھلے ہفتے والے دن ہی اپنی بیسمنٹ کے اندر کام کر رہا تھا, تو میرے پاس ایک سرکولر سا ہے جس سے ہم کاٹتے ہیں, تو اس کے آگے لیزر لگا. میں اس کے کوئی لکڑی میں کاٹ رہا تھا, تو وہ ایک بہت بڑا جو ہے شیٹ تھی, تو اس کو کاٹ رہا تھا, اس کو پلائی ووڈ کہتے ہیں. تو اس کے اوپر مجھے کتنا چاہیے, سائز کیا چاہیے, اس کے اوپر ناپ کے میں نے نشان لگا دیا. اس کے اوپر وہ سرکولر سا جو ہے, اس سے جب میں کاٹنا شروع ہوا تو اس کو جب بٹن دباتا ہوں تو اس کے آگے سیدھی ایک لیزر لائن جو نکلتی ہے. جب میں اس لیزر لائن کو فالو کرتا ہوں, ہو سکتا ہے جو میں نے ناپا ہے وہ غلط ہو, لیکن جب لیزر لائن کو جب میں فالو کرتا ہوں تو میرا جو کٹ ہے شیٹ کا وہ بالکل سیدھا ہوتا ہے. اور شاید میں نے پاکستان میں تو میں نے کبھی ایک کیل بھی نہیں لگایا, لیکن یہاں پر یہ بھی کام کر سکتے ہیں. تو یہاں پر آرتھوٹومائو کا لفظ جو ہے, صحیح جائزہ یا مشاہدہ کرنا, درست طور پر کاٹنا یا سیدھا کسی چیز کو کاٹنا. آپ جو کرافٹس مین ہیں یا آپ کارپینٹرز ہیں, آپ دیکھیں گے تو وہ جب کاٹتے ہیں تو بالکل لکڑی کو دیکھ کر اس طرح دیکھتے ہیں کہ آیا سیدھی ہے کہ نہیں, پھر ادروائز اس کو پھر وہ رندے سے سیدھا کرتے ہیں. یہی کام ہمارا ہے. یہ لفظ نئے عہد نامے میں صرف ایک ہی دفعہ استعمال ہوا, یہ آرتھوٹومائو, حق کے کلام کو درستی سے کام میں لانا ہے, یہ لفظ ایک ہی دفعہ استعمال ہوا ہے, اور وہ یہ اسی جگہ پر 2 تیموتھیوس 2:15 آیت کے اندر یہی جگہ پر استعمال ہوا ہے. اس کا مطلب کٹ اسٹریٹ. یونانی ادب اور ثقافت میں آرتھوٹومائو ایک کرافٹس مین, جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا, کہ بالکل سیدھی لکیر کھینچنے اور ممار کے سیدھی دیوار بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب آپ نے دیکھا ہوگا مستری جب ممار جو اپنے گھروں میں لگاتے ہیں تو وہ ایک اپنا ٹول لے کے آتے ہیں. ایک تو ان کے پاس لیبل ہوتا ہے, اور ایک وہ لمبا سا وہ ہوتا ہے دھاگے کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے. وہ اس سے چیک کرتے ہیں کہ یہ دیوار کا کونا بالکل سیدھا ہے کہ نہیں سیدھا. یہ آرتھوٹومائو لفظ جو کرافٹس مین ہے, جب ایک نقشہ بناتا ہے تو اس کے اندر جو لکیریں کھینچتا ہے, وہ بالکل سیدھی لکیر کھینچنے اور ممار کے سیدھے دیوار بنانے کے لیے یونانی ثقافت کے اندر استعمال ہوا ہے. اور جب ہم کلام سناتے ہیں تو اس کا استعمال اس سے کیوں پالوس رسول یہ لفظ استعمال کر رہا ہے, اور اسی جگہ پر کیونکہ کلام کی خدمت جو ہے اہم ہے. اگر آپ اس کا درست استعمال نہیں کریں گے, اس کا درست کانٹیکسٹ نہیں دیکھیں گے, اس کی درست اس کے مفہوم کو, جس کو میں
اپنی کتاب کے اندر بھی لکھا ہوا ہے مصنف مطلوب مفہوم، یعنی آتھرز کی جو اصل انٹینشن ہے، جو وہ روح القدس کہنا چاہ رہا ہے، آپ نے اس کی کھوج لگا کر اس کو صحیح سمجھ کر دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے، اور اس سے مراد ہے آرتھوٹومایا، یعنی آپ کلام کو صحیح طور پر کاٹنا، جہاں پر وہ رکتا ہے وہاں رکنا، اور جہاں پر چلتا ہے وہ چلنا، اس کے اندر کوئی امیزش نہ کرنا۔ اس کا مطلب ہے کلام کو درستی میں کام میں لانا۔ دیگر تراجم کے اگر اندر آپ دیکھیں، بہت سارے تراجم کے اندر، تو وہاں پہ لکھا ہے ایور کٹنگ اے اسٹریٹ پیتھ، سیدھا راستہ کاٹنا میسج کا، ڈرائیونگ اے اسٹریٹ فارو، ایک آپ جب دیکھیں جب ہوتے تھے کسان تو اس کو سیاڑ بولتے ہیں، سیاڑ وہ بالکل سیدھی سیاڑ لگاتے تھے، رائٹلی لیئنگ آؤٹ دا ورڈ آف ٹروتھ، اسی آیت کے مختلف تراجم میں، correctly analyzing the message of truth and skillfully handling the word، یعنی مہارت کے ساتھ اس کو کلام کو پیش کرنا، دیکھنا، ہینڈل کرنا، اور اس کے بعد accurate in delivering the message of truth، یعنی آپ نے جو میسج ہے اس کو ایکوریٹلی ڈلیور کرنا، ڈلیور تو کرنا ہے آپ نے، اس کو آپ نے پیغام سنانا تو ہے، لیکن وہ ایکوریٹلی سنا رہے ہیں کہ نہیں، اپنی طرف سے جس طرح مرضی جو جی میں آیا وہ کرتے ہیں، یا پھر ڈکلیئرنگ دا ورڈ آف ٹروتھ وداؤٹ ڈسٹورشن، امیزش کے بغیر کلام کو سنانا، کلام کی منادی کرنا اپنے پاس سے نہیں، اور آخری لیئنگ آؤٹ دا ٹروتھ پلین اینڈ سمپل، یہ سارے مختلف تراجم کے اندر یہ جو ہے وہ استعمال ہوئے ہیں یہ الفاظ، اور یہ ہمارا کام ہے رائٹلی ڈیوائڈنگ، اطلاق، اپلیکیشن، آج کے جو ہم نے سیکھا کیا ہے، اپنے آپ کو خدا کے سامنے مقبول اور ایسے کام کرنے والے کی طرح پیش کرنے کی کوشش کر جس کو شرمندہ ہونا نہ پڑے، اور جو حق کے کلام کو درستی سے کام میں لاتا ہو، لیکن بہودہ بکواس سے پرہیز کر، کیونکہ ایسے شخص اور بھی بے دینی میں ترقی کریں گے۔ پہلی بات، جب ایک اطلاق کے طور پر جب ایک خادم درستی سے کلام کو پیش نہیں کرتا تو اس پر اور کلیسیا، خدا کی کلیسیا پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ ہم اپنی ذمہ داری تو پوری کر لیتے ہیں، ہاں جی ہو گیا، آج ایک سنڈے ختم ہو گیا، اگلا سنڈے آئے گا پھر کر لیں گے تیاری جو بھی ہے، لیکن نہیں، مجبوری سے بھی نہیں۔ اگر ہم درست نہیں کرتے تو آپ پر، خدا کی کلیسیا پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ پہلا تو جو مسئلہ ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، وہاں پر لکھا ہے کہ آپ کو ایسے شخص کی طرح پیش کر، کوشش کر جس کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اس سے مراد ہے کہ آپ شرمندہ ہیں خدا کے، اگر آپ نے کلام، ہمیں اور شرمندہ ہونا بھی چاہیے، اور خدا اس سے مراد ہے کہ وہ ہم سے خوش نہیں ہے اگر ہم درست کلام کی منادی نہیں کرتے، ہمیں اس کو خدا کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا کل کو، اور یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بجائے اس کے مسیح کہے اے اچھے اور دیانتدار نوکر شاباش، بجائے اس کے خود مسیح ہم سے کہے شاباش تو تھوڑے میں دیانتدار تھا، میں تجھے بہت ساری چیزوں کا مختار بناؤں گا، اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو۔ بجائے اس کے خدا ہم سے یہ کہے، وہ کہے گا ہمیں اس کے سامنے شرم ہوگی، ہم اس کے سامنے شرمندہ ہوں گے، کیونکہ ہم ایک اچھے اور دیانتدار نوکر نہیں ٹھہرے، اس لیے ہمیں ایک اچھے اور دیانتدار نوکر بننے کی ضرورت ہے۔ پہلا یوحنا اس کا 2 باب اس کی 28 آیت کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ غرض اے بچوں اس میں قائم رہو تاکہ جب وہ ظاہر ہو تو ہمیں دلیری اور ہم اس کے آنے پر اس کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ یہ عام ایمانداروں کے لیے ہے، لیکن اس کا اطلاق آپ خادموں پر بھی کر سکتے ہیں۔ ہمیں بھی کلام جو اس نے ہمارے سپرد کیا ہے، ہم کو انسانوں کی تعریف کے لیے نہیں، خدا کے لیے، اور تاکہ ہم خدا کے سامنے شرمندہ نہ ہوں، اس طرح پیش کرنا چاہیے۔ پالوس رسول جھوٹے استادوں کی شرمساری کا ذکر جو کرتا ہے، جو شخص کلام کے، خدا کے کلام کو درستی سے کام میں نہیں لاتا، وہ ایک طرح سے جھوٹے استاد کی طرح ہے، اور جھوٹے استادوں کی شرمساری کا ذکر وہ اس طرح سے کرتا ہے، کس طرح؟ کیونکہ بتھیرے ایسے ہیں جن کا ذکر میں نے تم سے بارہا کیا ہے اور اب بھی رو رو کر کہتا ہوں۔ پالوس رسول رو رہا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں، وہ اپنے چال چلن سے مسیح کی صلیب کے دشمن ہے۔ جو شخص خدا کے کلام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، اس کو درست طور پر پیش نہیں کرتا،
اس کو پولس رسول کہتا ہے کہ وہ مسیح کی صلیب کا دشمن ہے. یہ کہہ رہا ہے ان کی شرمساری کے بارے میں. اور ان کا انجام ہلاکت ہے, ان کا خدا پیٹ ہے. وہ اپنی شرم کی باتوں پر فخر کرتے ہیں, دنیا کی چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں. یعنی حق کے کلام کو درستی سے پیش کرنے کے لیے ہمیں اس پر توجہ کرنی ہے, دنیا کی چیزوں کے خیال میں نہیں ہے رہنا, اپنے پیٹ کے خیال میں نہیں رہتے ہمیں کتنا ملے گا, کیا ملے گا, کس طرح سے ہوگا. جب ہم خدا کی خدمت صحیح طور پر کریں گے تو وہ ہماری ساری ضرورتیں پوری کرے گا. اعمال 6 باب 1-6 آیات کے اندر دیکھیں تو حق کلام کو درستی سے کام میں لانے سے مراد یہ بھی ہے کہ مطالعہ پاسٹر کے شیڈیول میں اولین حیثیت رکھتا ہے. مطالعہ وہاں پر پولس وہاں پہ جو ہیں شاگرد رسولوں نے کہا تھا کہ ہم تو اسی میں لگے رہیں گے, کلام کی خدمت میں مطالعہ کریں گے, دیکھیں گے. ایک خادم کو اپنی دیگر خدمات یعنی کاؤنسلنگ, کلیسیا انتظام, سفر اور دیگر امور اور بعض کی تیاری میں ایک توازن رکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے کی کتاب میں رسولوں کا یہی رویہ تھا. انہوں نے ترجیح دی ہمارے کام میں آج ہاں جی یہ کام بھی کرنا, یہ بھی کرنا, یہ بھی کرنا ہے ہفتے میں, جو مطلب ہے سوموار کے دن والا ضروری نہیں ہے, اس کو کسی اور دن کریں. جو سنڈے کی تیاری کے لیے ضروری ہے اس کو پہلے کریں. اور ہمارے اندر یہ ادراک ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. خدا نے ہم اس کے اسٹیورڈ ہیں, ہم اس کے مختار ہیں. پہلا کرنثی 4 باب 1-2 آیات کے اندر پولس رسول کیا کہتا ہے, آدمی ہم کو مسیح کا خادم اور خدا کے بھیدوں کا مختار سمجھے. مختار کا آپ کو پتہ ہی ہوگا اسٹیورڈ ہوتا ہے, یعنی مختار نامہ تو ہے نا, آپ کی چیز نہیں ہے, آپ کو سپرد کی جاتی ہے, آپ اس کا خیال رکھنا. آپ کو مختار نامہ لکھا جاتا ہے نا کسی کے نام پہ. اور یہاں پر پولس رسول کیا کہتا ہے کہ ہم کو لوگ جو ہیں ہم کو مسیح کا خادم اور خدا کے بھیدوں کا مختار سمجھے. اور یہاں مختار میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ وہ دیانتدار. ہم خدا کے کلام کے مختار ہیں, اس کی حفاظت کر رہے ہیں, اس کی ڈلیوری کے لیے ہمارے سپرد کیا گیا, اور ہمیں دیانتداری کا ثبوت دینا ہے کیونکہ ہم مسیح کے خادم اور خدا کے بیدوں کے مختار ہیں. تیسری بات, حق کے کلام کو دوسری سے کام میں لانے سے مراد بائبل کی تحقیق اور گہرے مشاہدے کرنے کی ضرورت ہے. پولس رسول یہ بات بھی جو بیریا کے لوگ تھے تو ان کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ نیک ذات تھے. یہاں پر آ کر دیکھیں تسلونیکے کے یہودیوں سے وہ نیک ذات ان کو کہتا ہے, کیونکہ یہ بیریا کے لوگ جو ہیں ان کو ان کے بارے میں آگے لکھا ہے کہ کیونکہ انہوں نے بڑے شوق سے کلام کو قبول کیا. یہاں پر صرف انہوں نے کلام کو قبول ہی نہیں کیا یا کلام بائبل ہی نہیں رکھی اپنے پاس, اور آگے لکھا ہوا ہے اور روز بروز کتاب مقدس میں تحقیق کرتے تھے کہ آیا یہ باتیں اسی طرح سے جو لکھا ہوا ہے اسی طرح سے. اور خدا ہم کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ جو باتیں پرانے یاد نامے میں نئے یاد نامے میں ان کا آپس میں کیا تعلق ہے. جو بات پولس کہہ رہا ہے یہ واقعی ایسے, تحقیق کرنا چاہیے, گہرا مشاہدہ کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک واز کے لیے ریسرچ سے یا گہرے مشاہدہ سے کیا مراد ہے؟ کلام کی منادی کے لیے ریسرچ سے متعدد باتیں مراد ہیں. مثلا پہلی بات بائبل کے مطالعہ کے طریقوں اور وسائل کا درست استعمال کریں. بہت سارے اس کے طریقے ہیں, ہم ان کو دیکھیں گے اور ان کا درست استعمال کرنا چاہیے. بائبل کے مطالعہ میں معاون ادبی وسائل کو جمع کرنا چاہیے, ان کا استعمال کرنا چاہیے. خادم کی اچھی لائبریری ہونی چاہیے. اس لیے میں نے چند کتابیں بھی آپ کو سجیسٹ کی ہیں, اور اچھی کتابیں جو ہے آپ کے پاس مواد ہونا چاہیے, وہ آپ کے ٹول ہے. میری ایک کتاب ہے بائبل مفسر اور تفسیر, اس کا ایک چیپٹر ہے کہ اس کے جو مفسر کے جو ہے ٹول کیا ہے, اس کے اوزار کیا ہیں جن سے وہ کام کرتا ہے, وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے. واعظ کو خود کلام کی تیاری اور تحقیق کرنی چاہیے, کسی دوسرے واعظین کے کلام کی محض کاپی نہیں کرنی چاہیے. اب ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں, خود تیاری کرنی چاہیے, خود کلام کو دیکھنا چاہیے, اس میں سے خود آؤٹ لائن بنانی چاہیے جو کہ ہم دیکھیں گے خود. لیکن ہم دوسروں کا کلام, دوسروں کی کتابیں, دوسروں کا مواد کو ہم استعمال کر سکتے ہیں, ان سے سیکھ سکتے ہیں, لیکن محض کاپی کٹر اور پیسٹ نہیں کرنا چاہیے. خدا میں کاہلی کی روح اکثر ہوتی ہے, ہمیشہ کم ترین وقت میں. وہ کہتے ہیں تھوڑا سا وقت رہ گیا ابھی, ہفتے والے دن کا آخری حصہ, تو اسی میں سارے نتائج حاصل کرنے ہیں. تھوڑے سے وقت میں بر وقت تیاری کرنی. اس کے بارے میں بھی ہم دیکھیں گے کہ واز کی تیاری کس طرح سے ہوتی ہے اور اس کے کیا کیا طریقے ہیں, وہ بھی ہم سکیں بر وقت تیاری کرنی چاہیے.
5ਵੀं बात, वाज की तैयारी के मुनासिब जगह वक्त का इंतखाब करें। किस जगह पर आप बैठ के कलाम की तैयारी करते हैं, और वक्त का भी इंतखाब करें। वक्त ऐसी वक्त जहाँ पे बच्चे हैं या दूसरे लोग हैं, जहाँ पर शोर है या कोई ऐसा, उस वहाँ पर उसका अच्छी जगह का और अच्छे वक्त का इंतखाब करें। मखसूस औकात का तयन करें और इसकी पाबंदी करें। वो अपना टाइम टेबल बनाएं और इसकी पाबंदी करें। मेरे पास यहाँ पर ये टाइम टेबल लगा हुआ है, पाबंदी के साथ क्या क्या करना है, किस वक्त करना है। तहकीक को मुताला करते वक्त इस बात को याद रखें कि अपनी मनादी के लिए खुदा की तरफ से, आप खुदा की तरफ से बुलाए गए मनादी के लिए। ये बात समझ के चले हम यहाँ पर आज रुकते हैं। ये भी बाइबली वाज का मरकजी मकसद क्या है, ये इसकी 4 बातें हैं। इनको हम यहाँ पर ही रुकते हैं आज के कलाम के लिए। अब फिर अगली दफा जो है वो हम जो है खास तौर पर इस पर आएंगे, इस नुक्ते पर अगले में। अगला थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा। अभी हम बुनियादें सीख रहे थे। मतन क्या है, मतन की इकसाम क्या है, मतन का इंतखाब क्यों करना चाहिए, मतन के इंतखाब के फायदे क्या हैं, मतन का इंतखाब कैसे किया जा सकता है। और फिर तीसरे सेशन के अंदर, चौथे के अंदर आगे चले जाएंगे, वो वाज के साख्त और तरकीबी इजलास, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ सरमन जो है वो हम देखेंगे। सो आज जो है अभी हम इसको यहाँ तक रखते हैं।